पोलिंग स्टेशन पे भी आमना सामना हुआ है तो हम बगलगीर हुए हैं प्यार से, ये पॉलिटिकल ट्रेडिशन है ना। और वो चूंकि गुंजाइश थी तो फिर अल्लाह ने दिल भी जोड़ दिए और हमें मिला भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। शेख अमजद अजीज साहब को मैं कभी नहीं भूल सकता क्योंकि इस मोहब्बत की बुनियाद तो उन्होंने ही बहरहाल रखी थी। अल्लाह ताला उन्हें भी करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो लोकल इश्यूज जो हैं उस पर इंशाल्लाह ताला हम मिल के बात करते रहेंगे। शेख शाही साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी तारीफ ठीक की गई है, वो बड़ा वैल्यूएबल नौजवान है, लेकिन आपको उन्हें बुलाना चाहिए था। और अगर वो नई तशरीफ लाए, उम्रे पे गए, उम्रे, अच्छा ठीक है, टीवी ये चैनल है इस करके मैं कोई मजीद तबसरा नहीं करता, लेकिन जब वो खैर से उम्रे से आए तो वो मेरा छोटा भाई है और इस कॉलोनी के लिए उसकी बड़ी खिदमत है शाहिद। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि शाहिद को समझाएं, जब जमातें फैसले करती हैं तो फिर आमना व सदक ना करना पड़ता है और उनके साथ ही खड़े होते हैं। बहुत सारे फैसले ऐसे हुए होंगे जमातों में हमारी ज़िंदगी में, इसी पार्टी में, जो हमें अच्छे नहीं लगे होंगे, लेकिन हमने हमेशा जमात के फैसले को, मुझे 7 बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया, 7 टाइम सूबाई असेंबली का टिकट नहीं मिलता था। उसकी वजूहात थी जो पुराने लोगों ने पता है। हर बार जिसको टिकट मिलता था मैं उसे अपने कंधे पे बिठा के उसका इलेक्शन लड़ता था। जब आप ये रवैया अख्तियार करेंगे तो फिर स्काई इज द लिमिट, फिर बड़ी स्पेस है, पॉलिटिक्स में बड़ी स्पेस है, इसकी समझ होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, आज पे आ जाते हैं। आपको पता है मैं अपने दिल की बात ज़बान पे लाता हूँ और जब कोशिश करता हूँ कि आजकल मैं टीवी पे नहीं जाता 8-10 साल से टॉक शोज पे, क्योंकि आधा सच मैं बोलना नहीं चाहता, पूरा सच शायद लोग सुन नहीं सकते, तो मैं फिर चुप हो जाता हूँ, लेकिन जब बोलता हूँ तो फिर पूरा ही बोलता हूँ। मेरे लिए खुशबख्ती है कि सदर में वापसी हो गई है। पिछली बार हमारे मेहरबानों ने ऐसी कैंची चलाई थी इमरान खान साहब को जितवाने के लिए कि मेरा जो विलेज एरिया था, स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड एरिया, जहां से नईम शहजाद साहब हैं, वहां हमने कोई 1.5 अरब की इन्वेस्ट वो की थी, डेवलपमेंट की थी, पूरा कच्चे का इलाका पक्का कर दिया था, तो वो काट दिया गया। सदर को भी इसीलिए अलग किया गया प्लान के तहत, क्योंकि यहां से हमें वोट मिलते थे ज्यादा। मकसद था कि खान साहब जो थे उनको जितवाया जाए। खान साहब जीत गए या जितवा दिए गए 500-550-600 वोटों से। रीकाउंट के ऊपर साकिब निसार साहब बैठ गए ताकि रीकाउंट अगर हो जाता तो वो एक्सपोज हो जाते। फिर मैं और सलमान साहब जेल चले गए, हमें जेल जाना था क्योंकि ये फैसला था ताकतवरों का कि ये जेल जाएंगे और इमरान खान साहब वजीर आजम बनेंगे। असल बात आगे से शुरू होती है। जब हम उन नताइज को जिन्हें हमने नहीं माना था मगर हम असेंबली में गए, उस वक्त यह मशवरा दिया गया कि आप असेंबली से बाहर रहें और डिसऑर्डर क्रिएट करें। पाकिस्तान चंद सालों से ऐसी सिचुएशन में आ गया हुआ है कि डिसऑर्डर जो है वो रियासत के लार्जर इंटरेस्ट में नहीं है। चुनाचे अपने सुप्रीम लीडर के और उनकी साहबजादी के जेल में होने के बावजूद हमने असेंबली का बायकॉट नहीं किया और वहां से इस्तीफा नहीं दिया, और हम ऑपोजिशन की सीट पे बैठ के, और ऑपोजिशन की सीट पे बैठ के शहबाज शरीफ साहब जेल से आते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर पे, और वो पेशकश क्या करते हैं कि हमें मिसाके मईशत करना चाहिए। ये पेशकश की थी ना जिसका इमरान खान साहब ने मजाक उड़ाया और उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाया कर दिया। भाई ऑपोजिशन आपको कह रही है काम तो गवर्नमेंट का कर ऑपोजिशन रही है, मान जाओ। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट में एक एग्रीमेंट होगा और मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसीज में कंटिन्यूटी आ जाएगी, और फिर कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, वो तसलसल जो है उसको वो इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि वहां पे है ही कुछ नहीं, मुझे तो तकरीबन यकीन हो गया कि अपर स्टोरी खाली है, तो वो हर बात को नेगेटिव लेते थे, या सैडिस्ट हैं या अप्रोच ऐसी है कि पॉजिटिव साइड पे देखना ही नहीं है। होते हैं ऐसे लोग जो तस्वीर का स्याह पहलू, डार्क साइड देखते हैं और उसको दूसरी तरफ से नहीं देखते। सो उन्होंने एक नहीं दो नहीं, उन्होंने सारे मौके ज़ाया किए हैं बात करने के, डायलॉग के, रिजॉल्व के, मुल्क को जोड़ने के और पाकिस्तान को आगे लेके जाने के। ये समझ आ जानी चाहिए, कोई अकेला इस मुल्क को मुश्किलात से नहीं निकाल सकता। हमें तो ये समझ बहुत पहले आ गई थी, हमें तो उसी वक्त आ गई थी जब हमने मोहतरमा के साथ मिसाके जमहूरियत किया था। उन्हें भी आ गई थी, हमें भी आ गई थी। यही वजह है कि हम आपस में
جھڑپیں کرتے ہیں لیکن جب وقت آتا تو بیٹھ جاتے ہیں ٹیبل پہ. ساری دنیا میں سیاستدان اس طرح ہی چلتے ہیں, ایشوز پر اختلاف کرتے ہیں, لیکن جب لارجر انٹرسٹ آتا ہے نیشن کا یا ریاست کا, اکٹھے بیٹھ کے راستہ بناتے ہیں. یہ صاحب بیٹھنے کے لیے کیا, یہ تو ہاتھ ملانے کے لیے, آنکھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. 5 سال قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب نے کسی سے سلام نہیں لی, ہم نے سلام بھی دور کی بات ہے, آنکھ بھی نہیں ملائی, آئی کانٹیکٹ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے. تکبر کی کوئی حد ہونی چاہیے. کسی کو ہیٹ سمجھنا اچھی بات نہیں ہے. یہ حالات تھے کہ وزیر اعظم جب اپنی سیٹ پہ آتا ہے, میں 2002 سے قومی اسمبلی میں ہوں, تو وزیر اعظم کوئی بھی ہو, ایون مشرف کے بنائے ہوئے چابی والے وزیر اعظم جو تھے, جو چابی سے چلتے تھے, چابی والے کھلونے, وہ بھی جب آتے تھے تو لیڈر آف دی اپوزیشن سے سلام لیتے تھے, اپوزیشن بینچ کو ہاتھ ویو کرتے تھے اور بیٹھ جاتے. اس پہ آپ کا کوئی خرچہ آتا ہے؟ یہ موصوف کیا کرتے تھے, اندر آئے تو صحیح راستے سے نہیں آنا, سیٹیں ٹاپ کے آتے تھے تاکہ ہماری طرف رخ نہ اور کہیں آئی کانٹیکٹ نہ ہو جائے. یہ حالات تھے اس آدمی کے جسے بدقسمتی سے جرنیلوں اور ججوں نے مہاتما بنا کے پیش کیا تھا. وہ مہاتما تھا ہی نہیں, وہ تو ایک فاسٹ باؤلر تھا. اس نے ٹھیک ہے شوکت خانم بنایا, اچھا کام کیا, لیکن ایک ویلفیئر ٹرسٹ بنانا, اچھا کھلاڑی ہونا اور ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کو چلانا, مینج کرنا, یہ الگ سبجیکٹس ہیں. انہیں استعمال کیا گیا تھا تھرڈ فورس بنانے کے لیے. تسی بنا لو تھرڈ فورس, وہ بن گئی تھرڈ فورس. وہ تھرڈ فورس کیا بننی تھی؟ لوگوں کو زہر کے ٹیکے لگے, ینگسٹرز کو ڈی ٹریک کیا, انہیں کہا جی یہ چور ہے, یہ رسیدیں نہیں دیتے, یہ سارے ٹبر چور ہیں. کیسے چور ہے؟ جنرل مشرف کے 8 سال, پیپلز پارٹی کے 4 سال, اور عمران خان صاحب اور ان کے سہولت کاروں کے 4.25 سال, تقریباً 16 سال ہیں. تو چوری پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ جیلوں میں بھی لے جاتے ہو, جلاوطنیاں بھی کاٹتے ہیں, کوئی بات سامنے کیوں نہیں آتی؟ اگر چور تھے تو بیٹے سے تنخواہ جو نہیں لی اس کو ڈکلیئر نہ کرنے پہ کیوں آپ لوگوں نے ڈسکوالیفائی کیا؟ اور اب یہ جج جو بھاگے ہیں, یہ بھاگے کیوں ہیں؟ یہ مجرم ہے قوم کے. اور وہ جو چلے گئے ریٹائرڈ ہو گئے جنرل صاحبان, وہ بھی مجرم ہے. چونکہ جمہوریت میں جان نہیں ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ جرم ختم ہو جائے گا, جرم وہی رہے. اور ایک بندے کا ڈیزائن ہے اور ایک رحمان کا ڈیزائن ہے. جو اس ملک سے زیادتی کرے گا اللہ سے پائے گا, بچے گا نہیں اللہ کے قہر سے. کوئی بھی ہوگا, وہاں کوئی رعایت نہیں ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ روز نیا تجربہ. آپ نے چلتے ہوئے پاکستان کو ڈی ٹریک کر دیا جناب. نواز شریف کی شکل ٹھیک نہیں ہے, نواز شریف بات نہیں مانتا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اس طریقے کو, یہ مسترد ہے طریقہ. سوال کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ سوال ہو سکتا ہے نا. اگلا سوال یہی ہونا چاہیے. تو مجھے یہ فرمائیں کہ کیا عمران خان صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ قومی اسمبلی سے استعفے دو؟ 4.25 سال ہم بیٹھے اپوزیشن پہ, 1 سال آپ بیٹھ جاتے. اسمبلی کی سیٹ پہ ہی بیٹھنا تھا نا. سیٹ ویسی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک ایم این اے کی اور ایک وزیر اعظم کی جو چیئر لگی ہوئی ہے ایک جیسی ہے, بالکل یقین کریں ایک جیسی ہے. 4 فٹ کا فاصلہ ہے, 5 کا بھی پورا نہیں ہے, 4.5 کا کر لیں چلیں. تو اگر شہباز شریف صاحب بیٹھ سکتے تھے ادھر اور آپ ادھر, تو آپ ادھر آ جاتے, ہم ادھر آ جاتے. سال گزر جاتا, نہ آپ کسی کے گلے پڑتے, نہ 9 مئی تک آتی بات, نہ آپ لوگوں کو بچوں سے پیٹرول بم چلوانے پڑتے آپ کو جو آپ نے چلوائے. پولیس کے اہلکاروں پہ کسی کی آنکھ ضائع, کسی کا ہاتھ ضائع, نہ گاڑیاں جلانی پڑتی, نہ آپ ایسی حرکتیں کرتے کہ دہشت گردی کے پرچے ہوتے. اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. قومی اسمبلی توڑ دی. حد ہو گئی یار, حد کی حد ہے کہ ایک آدمی پہ نو کانفیڈنس ہو گیا ہے, وہ ملک کا وزیر اعظم ہی نہیں ہے, اور وہ فارغ ہونے کے بعد اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہے. آرٹیکل 6 سیدھا فٹ ہوتا تھا, ہم نے تو پھر لحاظ کیا, ورنہ یہ تو آرٹیکل 6 کا کام ہے. جب آپ نیشنل اسمبلی توڑ دیتے ہیں اور آپ ایک اتھارٹی جو ہے ہی نہیں اس کا استعمال کرتے ہیں,
جس میں کل یا پرسوں شاید چیف جسٹس صاحب نے یا سپریم کورٹ نے ایک آبزرویشن بھی آئی ہے، تو بالکل ٹھیک آبزرویشن ہے۔ وہ جو ہاتھ کھل گئے تھے اور زبانیں لٹکی ہوئی تھیں، مسجد نبوی شریف میں بھی باز نہیں آئے بدتمیزی کرنے سے۔ وہ پھر طبیعت اتنی خراب تھی اور اتنی بگڑ گئی تھی کہ گرفتاری کا ٹائم جب آ گیا تو انہوں نے کہا میں گرفتار ہوں گا، مجھے تو گرفتار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آپ کے خلاف کورٹ کے اندر اگر مقدمہ ہے تو عدالت میں لڑو۔ ہمیں تو کہتے تھے ضمانت بھی نہ کراؤ، ہمیں کہتے تھے ضمانت بھی کیوں کرواتے ہو؟ خود کورٹ کے اندر پیش ہونے کو تیار نہیں تھے، عدالت میں نہیں پیش ہونا جناب۔ اب اگر عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ہے تو پھر مان جاؤ نا اس فیصلے کو۔ دھینگا مشتی کرتے تھے آپ، ہم نہیں گئے جیلوں میں، ہر دور میں جیل میں گئے ہیں۔ ہم نے تو آج تک پولیس کو کبھی پتھر بھی نہیں مارا۔ کوئی پکڑنے آتا اس کو کرسی پہ بٹھاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، ساتھ چل پڑتے ہیں۔ اگر راستے میں مل جائے تو راستے میں مل جائے۔ مجھے ایک سپاہی نے ایک بار گرفتار کیا تھا، ایک، ہم 4-5 تھے۔ میں نے کہا گرفتار تم آئے ہو پولیس والے؟ جی۔ میں نے کہا کیا گرفتار کرنا؟ کہتا جی۔ جل مشرف کا دور تھا اسلام آباد میں، تو باقی کہنا کہتا باقی تو دور ہے۔ انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی تھی پڑھا کیوں میں، تو میں کہا تم نے کہا میں گرفتار ہو گیا، چل چلے۔ بھائی جان 7 مہینے بعد واپس آیا، میں خود ہی چلے جاتے تھے۔ پولیٹیشین کا کیا کام ہے کہ وہ سرکاری اہلکاروں کے سر پھاڑے، آنکھیں پھوڑے، سرکاری گاڑیاں نظر آتش کرے؟ یہ پالیٹکس ہے۔ اور جب ہاتھ پاؤں کھل جائیں تو پھر کینٹ پہ حملہ کر دے، اپنی فوج پہ حملہ کر دو۔ یہ وارہ نہیں کھاتا۔ سو آج کا دن آ گیا، تو یہ جتنا کچھ ہوا ہے حکومتیں توڑنے سے لے کے قومی اسمبلی سے استعفے سے اور اس کے بعد یہ سارا کچھ، یہ خان صاحب کی اپنی سوچ ہے۔ ہم نے تو آپ سے مذاکرات کیے، سن لیجئے، ہم نے مذاکرات کیے، پارلیمنٹ ہاؤس میں کیے، ڈار صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر رہے تھے، میں ان مذاکرات کا حصہ تھا۔ ہم نے الیکشن کی ڈیٹ 30 سپٹمبر سے 7 اکتوبر کے بیچ کی طے کی، سارے مطالبات مان گئے۔ اگلے دن معاہدہ ہونا تھا، تحریری سائن ہونا تھا، سپریم کورٹ میں سبمٹ کرنا تھا۔ رات کو پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا عمران خان نہیں مانتا، وہ کہتا سب ختم، 14 مئی کی ڈیٹ پہ سٹینڈ کرو۔ کر لو بھائی سٹینڈ، کرا لو 14 مئی کو الیکشن۔ وہ معاہدہ بھی اگر ہو جاتا تو شاید 9 مہینہ ہوتا، لیکن اس نے تو کوئی موقع اویل ہی نہیں کیا اور ہر موقع کو تباہ کیا۔ ان کے دماغ میں کیا ہے اللہ جانتا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بندے کو کچھ تو سمجھ آ جاتی ہے، کچھ تو سمجھ آ جانی چاہیے۔ 9 سال کی حکمرانی ہے آپ کی خیبر پختونخوا میں۔ یہ ان کو پوچھوں گا کبھی اگر موقع ملا کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا۔ ہر ایک کو حقیر جاننا، تکبر کرنا، حقارت سے لوگوں سے بات کرنا۔ ان کے 21 مہینے ہمارے ساتھ آئے، کوئی محنت زیادہ نہیں کرنی پڑی، جیسے ہاتھ لگانا کیا میں چلا جاتا ڈینا۔ وہ ہوا کیا یار اتنی تیزی سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بدتمیزی کرتے ہیں، مس بہیو کرتے ہیں، جانتے پہچانتے نہیں ہیں، پولیٹیکل ایشوز کے اوپر کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، ہم کہاں پھنس گئے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ ان کے ٹکٹ دیں گے، ہم نے کہا یہ ٹکٹ دیں گے، یہ بالکل کا وہ اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی نیا پاکستان نہیں بنانا تھا، ان کے پاس نئے پاکستان کا وہی نہیں تھا، شعور ہی نہیں تھا، انہیں معلوم ہی نہیں تھا راستہ کیا ہے، وہ منزل کا ادراک ہی نہیں تھا ان کو۔ جو پیچھے سے چابی لگتی تھی بولتے تھے، جو پرنٹ نکال کے دیا جاتا تھا پڑھ دیتے تھے، جو ڈرافٹ ملتا تھا بول دیتے تھے۔ ان کا ریاستی معاملات میں دلچسپی نہیں تھی۔ سارا دن گزار کے تو وزیر اعظم ہاؤس آتے تھے، وہاں آ کے سوشل میڈیا جو انفلوئنسر ہیں ان کو بلاتے تھے، مذہبی ٹچ دینا ہے، ایمان پہ حملہ کرنا ہے، مودی کا ایجنٹ بنانا ہے۔ یہ ان سے کہانی 1.5 2 2.5 گھنٹے کی میٹنگ کی، 1 1.5 گھنٹہ سرکاری کام کیا، السلام علیکم۔ ایسے چلتے ہیں ملک۔ اور یہ جو بزدار والی بات کی ہے، جس دن بزدار لگایا ہم نے سر پکڑ لیا۔ ہم نے کہا یار یہ شہباز شریف کا مقابلہ بزدار سے کروائے گا؟ اسی دن ان کی عقل کا ماتم کرنے کو دل چاہتا تھا۔ وہ تو ہمارے وہ عثمان بزدار صاحب پی ٹی آئی میں تھے ہی نہیں، وہ 1.5 مہینہ پہلے آئے نہیں تھے، بھرتی ہوئے تھے، بھرتی کیے گئے تھے، اسے وزیر اعلیٰ بنا دیا پنجاب کا۔ اس کے بعد جو یہاں پہ طوفان بدتمیزی تھا، اے سی کیا تو ڈی سی کیا تو ایس پی کیا، ایک خاص گھر میں جا کے پیمنٹ ہوتی تھی، وہ گھر بھی سب کو پتا ہے، میں تو کسی کی خاتون خانہ کا نام نہیں لے سکتا، لیکن لوگوں نے سب کچھ سنا ہے۔ اور جناب وہاں سے سارے احکامات چل رہے تھے۔ اس پہ ترا یہ کہ جادو سے پاکستان چلنا شروع ہو گیا، جادو پہ۔